भाई, मैं समझ सकती हूँ। प्लीज़ थोड़ी देर और बर्दाश्त कर ले। प्लीज़ मेरी खातिर। ओके, नो प्रॉब्लम। मुज़म्मिल ने एक जेंटलमैन की तरह जवाब दिया और चल दिया। भाई, चाय की तलब हो रही होगी ना? मुज़म्मिल के चेहरे पर मुस्कुराहट बिखर गई बाज़ला की बात सुनकर। भाई, रस्में शुरू होने वाली हैं, जल्दी आ जाइएगा। बाज़ला ने पीछे से आवाज़ लगाई। कॉल कर लेना, मुज़म्मिल ने चलते चलते बाज़ला को देखे बगैर कहा। वो अपना मोबाइल कोट की पॉकेट से निकाल कर देखने लगा, जिस पर काफ़ी सारी मिस कॉल्स थी, जिनमें से 3 बाज़ला के नंबर से भी आई थी। मुज़म्मिल का मोबाइल साइलेंट मोड पर था। मुज़म्मिल शादी हाल के बाहर खड़ा अपने दोनों हाथों अपनी पैंट की जेबों में डाले हुए इर्द गिर्द का जायज़ा ले रहा था। जीटी रोड की दूसरी जानिब उसे मेन सड़क से अंदर जाती हुई एक छोटी सड़क पर एक छोटी सी मस्जिद नज़र आ गई। मुज़म्मिल ने अपनी वाइट मर्सिडीज़ की तरफ देखा, जो कि दुल्हन ही की तरह सजी हुई थी। उसने पैंट की जेब से हाथ निकाल कर अपने कोट की पॉकेट में डाला। उसे याद आया, चाबी तो उसने बाज़ला को दे दी है। कुछ देर सोचने के बाद मुज़म्मिल ने पैदल ही जीटी रोड क्रॉस किया और सड़क की दूसरी तरफ पहुंच गया। शादी हॉल के बैरूनी दरवाजे से आगे पहले जहां मुज़म्मिल खड़ा था, अब उसी जगह माहम खड़ी थी। सड़क की दूसरी तरफ मेन जीटी रोड सिर्फ सिरेमिक्स की बंद पड़ी फैक्ट्री और मीम गर्ल्स हाई स्कूल था। मीम गर्ल्स हाई स्कूल, मुज़म्मिल ने साइन बोर्ड पर लिखे हुए अल्फाज मुंह में हैरत से दोहराए। फैक्ट्री और स्कूल के दरमियान जीटी रोड से एक छोटी सड़क महराज के गांव तक जा रही थी। उसी सड़क पर फैक्ट्री की मस्जिद थी, जिसका एक दरवाज़ा फैक्ट्री के अहाते की तरफ खुलता था। उस दरवाजे पर एक जंग ज़दा ताला पड़ा हुआ था। दूसरा दरवाज़ा छोटी सड़क की तरफ था। मस्जिद के उसी दरवाजे के सामने और स्कूल के पीछे एक मखरूती छतों वाला 2 मंजिला मकान था, जिसके दरवाजे और खिड़कियां पुरानी तर्ज की थीं। खिड़कियों पर पीछे लोहे की सलाखें और आगे लकड़ी के तख्ते थे। मस्जिद के उसी दरवाजे के साथ आकिल दवाखाना और इसके साथ हकीम आकिल अंसारी का घर। फैक्ट्री के पीछे 8-10 घर और भी थे। इसके बरक्स जिस तरफ मिलन शादी हॉल था, उसी तरफ काफ़ी रौनक थी। शादी हॉल के आजू बाजू बहुत सी दुकानें थीं। मुज़म्मिल मस्जिद के अंदर दाखिल हो गया। माहम वहीं खड़ी हुई उसे अंदर जाते हुए देख रही थी। तुम यहाँ क्या कर रही हो? ईशान ने एकदम से कहा। मैं यहाँ, हाँ, वो अंदर घुटन सी महसूस हो रही थी, इसलिए हवाखोरी के लिए यहाँ आ गई। माहम ने बत्तीसी निकालते हुए वजह बताई। खाने से पेट भरता है, हवा से नहीं। चलो मेरे साथ और खाना खाओ। जल्दी करो वरना शादी की रस्में शुरू हो जाएंगी, ईशान ने हकमिया अंदाज में कहा। मुझे भूख नहीं, मेरे सर में भी दर्द है, माहम ने बोझल होकर जवाब दिया। वो इशार से जान छुड़ाना चाहती थी। तुम ऐसा करो, अंदर जाओ, मैं दवाई खाकर आती हूँ, माहम ने अपने घर की तरफ जाते हुए कहा। ईशान ने उसकी कलाई पकड़ी और तशवीशी अंदाज में बोली। वाह जी वाह माहम चौधरी, ये सर दर्द वाले सिम्टम्स तो नहीं है। अंदर की बात बताओ। अंदर की बात? तुम भी कमाल करती हो। तुम जाओ, मैं आती हूँ। माहम ने अपनी कलाई उल्फत से छुड़वाई और मोहब्बत से इशाल के रुखसार पर अपना दायां हाथ रखा। इशाल कुछ सोचते हुए हॉल के अंदर चली गई और माहम अपने घर की तरफ। मुज़म्मिल ज़ोहर की नमाज से फारिग हुआ तो मस्जिद और गिरदोनवा का जायज़ा लेने लगा। उसने फैक्ट्री के अहाते में खुलने वाले दरवाजे को गौर से देखा, जिस पर ताला लगा हुआ था। साहब, तुम क्या देख रहे हो? ये लो चाय पियो। गुलाब खान ने चाय वाली ट्रे हाथ से बनी सफ़ पर रख दी और फिर से कहने लगा, तुम चाय पियो, मैं वज़ू करके आता हूँ। मुज़म्मिल ने कुछ अजीब सी नज़रों से गुलाब को देखा, जो सिक्योरिटी गार्ड के यूनिफॉर्म में था। मुज़म्मिल ने चाय तब कपों में डाली जब गुलाब वज़ू करके लौटा। गुलाब ने मुज़म्मिल की तरफ देख कर कहा, साहब, हम सामने वाले स्कूल का सिक्योरिटी गार्ड है। ये चाय हेड मास्टर महमूद साहब के घर से आया है। हमको मालूम है तुम बारात के साथ आया है। खाना खाते हुए हमने देखा था तुम्हें।
گلاب نے اچھی خاصی تفصیل مزمل کو دے دی تھی، جو چائے پینے کے لیے کافی تھی۔ مزمل نے چائے کا پہلا گھونٹ لیا۔ ویری نائس، یہ تیسرا کپ کس کے لیے ہے؟ مزمل نے چائے کی طرف کے ساتھ ٹرے میں پڑے تیسرے کپ کے متعلق پوچھ لیا۔ اپنا حکیم صاحب کے لیے، گلاب نے چائے کا گھونٹ بڑھتے ہوئے بتایا۔ حکیم صاحب؟ جنہوں نے بنش بیٹی کا نکاح پڑھوایا تھا؟ اچھا، وہ مولوی صاحب؟ وہ مولوی نہیں ہے، وہ تو حکیم ہے۔ اس مسجد کا مولوی تنخواہ نہ ملنے کی وجہ سے یہاں سے چلا گیا ہے۔ حکیم صاحب جماعت بھی کروا دیتا ہے اور نکاح بھی پڑھوا دیتا ہے اور پیسے بھی نہیں لیتا۔ گلاب نے چائے کا کپ ٹرے میں رکھتے ہوئے اپنی پوری بات کی۔ یہ فیکٹری کیوں بند ہے؟ مزمل نے چائے کا آخری گھونٹ پیتے ہوئے سوال کیا۔ سیٹھ کا مرنے کے بعد اس کے بچوں نے فیکٹری چلانے کے بجائے جائیداد کی تقسیم پر جھگڑا شروع کر دیا۔ اس فیکٹری کا عدالت میں کیس چل رہا ہے۔ میں پہلے اسی فیکٹری میں سیکیورٹی گارڈ تھا صاحب۔ اذان کا وقت ہو گیا ہے، گلاب نے اٹھتے ہوئے کہا۔ پھر وہ مسجد کے اندر چلا گیا اور اذان پڑھنا شروع کر دی۔ اذان کے دوران ہی حکیم صاحب مسجد میں داخل ہوئے اور مزمل کی طرف دیکھا۔ 2 پیس پہنے ہوئے گوری رنگت والا ایک نوجوان صف پر بیٹھا تھا۔ اذان کی تھوڑی دیر بعد گلاب باہر صحن میں آیا۔ حکیم صاحب اندر یا باہر؟ گلاب نے حکیم صاحب سے پوچھا۔ باہر ہی ٹھیک ہے۔ کیوں مزمل بیگ صاحب؟ گلاب یہیں مصلی لے آؤ۔ حکیم صاحب نے دسمبر کی دھوپ کی قدر کی۔ آپ میرا نام کیسے جانتے ہیں؟ مزمل نے حیرانی سے پوچھا۔ بیگ صاحب، بڑے آدمی سے پہلے اس کا چرچا پہنچ جاتا ہے۔ آپ باسط کے سیٹھ ہو، 2 فیکٹریوں کے مالک ہیں، ماڈل ٹاؤن لاہور میں رہتے ہو۔ حکیم صاحب جماعت کا وقت ہو گیا ہے، مہتاب نے اقامت کہی اور حکیم صاحب نے جماعت کروائی۔ 3 افراد نے باجماعت نماز ادا کی۔ گلاب نے دعا مانگی اور مسجد سے جاتے ہوئے کہا، حکیم صاحب تمہارا چائے تھرمس میں ہے، یاد سے پی لینا۔ حکیم صاحب کے چائے پینے کے دوران مزمل سے باتوں میں مشغول رہے۔ مزمل نے باتوں کے دوران اپنا موبائل دیکھا، جس پر بازلہ کی کافی ساری مس کالز تھیں۔ مجھے اجازت دیں۔ مزمل نے حکیم صاحب سے اجازت لی اور بازلہ کو رنگ بیک کی۔ وہ بات کرتے کرتے مسجد سے نکلا۔ جب وہ مسجد کی سیڑھیاں اتر رہا تھا، اس کی نظر سامنے والے گھر کی دوسری منزل پر پڑی۔ ماہم چودھری لوہے کی سلاخوں کے پیچھے کھڑکی میں کھڑی ہوئی اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ دونوں کی نظروں نے لمحوں میں صدیوں کا سفر طے کر لیا تھا۔ ماہم کھڑکی سے پیچھے ہٹ گئی اور مزمل شادی ہال کی طرف بڑھ گیا۔ صرف ایک نظر ان دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا تھا۔ یہ ماہم کہاں مر گئی ہے؟ اشال ایڑیاں اٹھا اٹھا کر ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ اس نے ماہم کو کال بھی کی تھی، جس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ وہ اس لیے کہ ماہم کا موبائل اس کی چھوٹی بہن مومنہ کے پاس تھا۔ دلہن کی سہیلیوں نے باسط کا گھٹنا ایک چیزی سے باندھا ہوا تھا۔ جب رسموں میں ستارہ اور شمائل پیش تھیں، مزمل حال میں داخل ہوا۔ بازلہ نے دیکھا تو وہ مزمل کی طرف لپکی۔ مزمل بھائی، یہ رسمیں تو ہمیں کنگال کر دیں گی۔ بازلہ نے جلدی سے اپنا دکھڑا سنا دیا۔ ان کی لیڈر کون ہے؟ مزمل نے بازلہ کے کان میں ہولے سے پوچھا۔ بازلہ نے شمائل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بتایا، جس نے ریڈ چولی پہنی ہے اور سر پر جوڑا بنایا ہے۔ کمینیوں، دودھ پلائی کی طرح 10 پر ہی راضی مت ہو جانا، اس بار پورے 20,000 لینے ہیں۔ شمائل نے اپنا ارادہ بتایا۔ مزمل لڑکیوں کی طرف چل پڑا۔ سب لڑکیاں شور مچا رہی تھیں۔ 20,000 20,000۔ مزمل نے ہولے سے چلتے چلتے شمائل کے کان کے پاس آ کر کہا، حسن کی ملکہ، روپے مانگتی ہوئی اچھی نہیں لگتی۔ شمائل نے سنا تو اس کا چہرہ سرخ گلاب کی طرح خوشی سے لال ہو گیا۔ تعریف کا جادو سر چڑھ کر بولا۔ شمائل کو بار بار مزمل کے الفاظ سنائی دے رہے تھے۔ تعریفی جملے نے چہرے پر تو اثر کیا ہی تھا، ساتھ ساتھ شمائل کی زبان بھی بند کر دی تھی۔ اب اس کی آنکھیں مزمل پر ہی مرکوز تھیں اور وہ زبان کا کام آنکھوں ہی سے لے رہی تھی۔ یہ بالکل ایسا ہی تھا جیسے میدان جنگ میں دشمن فوج کی رانی کو قتل کر دیا جائے۔ اب مزمل باسط کے پاس کھڑا تھا۔ اس نے سب لڑکیوں کی طرف ایک نظر ڈالی، پھر مسکراتے ہوئے کہنے لگا،
دیکھے جی، جس طرح خوشبو کی جگہ بدبو نہیں لے سکتی، اخلاق کی جگہ بد اخلاقی نہیں ہو سکتی، بالکل اسی طرح محبت کی جگہ دولت کبھی نہیں لے سکتی۔ آپ لوگوں نے باسط کو محبت سے خرید لیا ہے، اس کی بارات کو آپ لوگوں نے اتنا پیار دیا ہے کہ اس بارات کے ساتھ آیا ہوا ہر فرد اس الفت کو ساری زندگی یاد رکھے گا۔ آپ کے خلوص، آپ کی محبت اور مہمان نوازی کی قیمت تو ادا نہیں کی جا سکتی۔ ہم تو آپ کی محبتوں کا قرض اتار نہیں سکتے۔ کیوں مس، میں نے ٹھیک کہا نا؟ مزمل نے انگلی کے اشارے سے تقریر کے آخر میں شمائل کو ایک بار پھر مخاطب کیا۔ شمائل پر دوسری ضرب لگی۔ رانی کے غرور کو تعریف کی تلوار نے خیالوں کی وادی میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے موت کی نیند سلا دی تھی۔ جی آپ سرخ چولی والی، مزمل نے مبالغہ بھی دور کر دیا۔ ماہم بھی ہال میں دبے پاؤں آ پہنچی۔ وہ آ کر اشال کی بغل میں کھڑی ہو گئی تھی۔ شمائل گمسم آگے بڑھی اور اپنی سہیلیوں کو پیچھے ہٹاتے ہوئے باسط کے قدموں کے پاس بیٹھی، پھر وہ چنری کھول کر کھڑی ہو گئی۔ شمائل نے وہ چنری مزمل کو ایسے پیش کی جیسے ہتھیار ڈالے جاتے ہیں۔ چنری دیتے ہوئے شمائل نے جان بوجھ کر مزمل کے ہاتھ کو مس کیا۔ دونوں کے ہاتھوں کے اوپر چنری تھی، اس لیے کسی کے دیکھنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ البتہ شمائل کا یہ یو ٹرن سب نے دیکھا بھی اور نوٹ بھی کیا۔ الو کی پٹھی، ستارہ نے دانت پیستے ہوئے منہ میں کہا۔ شدائن نہ ہو تو، ایک کونے سے دلہن کی سہیلی بولی۔ اشال نے اس سین سے نظر ہٹائی تو اپنی بغل میں ماہم کو پایا۔ اس نے ساری کہانی پر تبصرہ کرنے کے بجائے خالی اسی سین پر اپنی رائے دی۔ تیری ہونے والی نند کو تو میرے ریلیٹیو نے کلین بولڈ کر دیا ہے۔ اشال کے پورے جملے میں صرف ماہم کو تیری ہونے والی نند یاد رہا۔ ماہم محبت کی معراج کا راستہ چھوڑ کر معراج کے گاؤں کی طرف جانے والے راستے پر کھڑی تھی، جس کی منزل شمائل کا بڑا بھائی چودھری شمون تھا۔ رخصتی کا وقت آ پہنچا۔ بنش نے خوشی کے ساتھ باسط کے حق میں فیصلہ دیا تھا۔ اب وہ اپنے پیا کے گھر جا رہی تھی۔ اسی دوران مغرب کی نماز کا وقت ہو گیا۔ مزمل نے بازلہ کو بتایا کہ وہ ہال ہی میں نماز والی جگہ پر نماز پڑھ کر آتا ہے۔ جب وہ نماز پڑھ کر لوٹ رہا تھا، اسی لمحے ماہم اپنی سہیلی اشال کی کلائی تھامے واش روم سے لوٹ رہی تھی۔ وہ جلدی سے جلدی رخصتی والی جگہ پر پہنچنا چاہتی تھی۔ کوریڈور سے گزرتے ہوئے اس کی ٹکر مزمل سے ہو گئی۔ ماہم آگے تھی اور اشال پیچھے۔ ماہم زمین پر گر جاتی اگر مزمل کے مضبوط بازو اسے تھام نہ لیتے۔ وہ گرنے سے تو بچ گئی، لیکن اس کے دائیں ہاتھ کی ساری ہری چوڑیاں ٹوٹ گئیں، جس کی وجہ سے اس کی کلائی پر کافی ساری خراشیں آ گئی تھیں۔ اشال نے اپنا موبائل نکالا۔ مزمل کے بازوؤں کے سہارے ماہم لٹکی ہوئی تھی۔ دونوں نے ایک دوسرے کو قریب سے جی بھر کے دیکھا۔ اشال ان دونوں کو کیمرے کی آنکھ سے دیکھ رہی تھی۔ چند منٹ کے بعد اشال ہی بولی، مزمل تھینکس، دراصل غلطی ہماری تھی۔ تم کون ہو؟ پہلے بھی تم نے مجھے ایسے بلایا تھا جیسے جانتی ہو۔ جانتی تو ہوں، وہ بھی بچپن سے۔ خیر چھوڑو وہ باتیں، میں اشال انصاری، یہ میری دوست ماہم چودھری۔ ماہم کو اشال کی باتیں سن کر ہوش آیا کہ وہ تو مزمل کی باہوں میں ہے۔ اس نے جلدی سے اپنی ہری فراک اور چوڑی دار پاجامہ درست کیا اور شرماتے ہوئے آگے کی طرف بڑھ گئی۔ مزمل نے آگے بڑھتی ہوئی ماہم کو دور تک جاتے ہوئے دیکھا۔ اس کے بعد مزمل نے ٹوٹی ہوئی چوڑیوں کے ٹکڑے اٹھائے، انہیں رومال میں رکھا اور چل دیا۔ وہ نظر نہیں آ رہا۔ شمائل نے گردن اٹھا کر ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا، جس نے تمہارا فیوز اڑایا تھا؟ ستارہ نے شرارتی انداز سے پوچھا۔ ہاں وہی، شمائل نے بےتاب ہو کر جواب دیا۔ نظر تو مجھے بھی نہیں آ رہا۔ ارے وہ رہا، ارے یہ کیا، ہاتھ میں تسبیح؟ ستارہ نے معصومیت سے کہا۔ اب تو اس نے کوٹ کی جیب میں ڈال لی ہے۔ کرکٹ میچ کی کمنٹری چھوڑو اور دلہن کی کار کی طرف چلو، وہ اسی طرف ہی جا رہا ہے۔ دلہن کی نہیں، اس کی خود کی کار ہے، شمائل نے سنجیدگی سے اطلاع دی۔ ہاں خود کی کار کی طرف ہی چل رہا ہے، تم یہاں سے تو چلو۔ دلہا دلہن گاڑی میں بیٹھ چکے تھے۔ بلقیس بی بی اپنے بیٹے اور بہو کے ساتھ پچھلی سیٹ پر بیٹھی تھی۔ مزمل بیگ کا دوسرا ڈرائیور حنیف سفید مرسیڈیز ملن شادی ہال کے سامنے ہی لے کر آیا تھا۔ بازلہ اور حنیف باہر کھڑے ہوئے مزمل کا انتظار کر رہے تھے۔
جیسے ہی مزمل آیا حنیف نے دروازہ کھولا۔ مزمل کار میں بیٹھنے لگا۔ اسی سمے اس کو سیڑھیوں سے اوپر شادی ہال کے مین دروازے سے کچھ آگے ماہم کھڑی ہوئی نظر آئی۔ ماہم کا بایاں ہاتھ اس کی دائیں کلائی پر تھا جس پر چند خراشیں آئی تھیں۔ ماہم کی بھوری بلی جیسی آنکھیں اداس تھیں، اس کے برعکس شمائل کی آنکھوں میں چمک تھی۔ اشال نے ایک نظر ماہم کو دیکھا، پھر شمائل پر نظر ڈالی اور آخر میں کار ڈرائیو کرتے ہوئے مزمل کو دیکھا۔ کار اشال کے پاس سے گزر کر گئی تھی۔